नमल, औरंगज़ेब कॉल सुनकर आ गए थे। लाउंज में सिवाय खामोश बैठी नुसरत के सब बातें कर रहे थे। हुनैन और सादी हाशिम की सियासत के मौजू पे की गई किसी बात पे बहस कर रहे थे। औरंगज़ेब आकर बैठे तो हुनैन पूछने लगी, क्या आपने वो तमाम ड्रामे देखे जिनके लिंक्स मैंने आपको मेल किए थे? इतना वक्त नहीं होता मेरे पास। हाँ, 10-15 साल बाद कभी फुर्सत मिली तो देखूंगा। वैसे अगर आपने के ड्रामे नहीं देखे, के पॉप नहीं सुना, तो कुछ देखा ना सुना आपने। क्या तुम्हें सारे कोरियन एक जैसे नहीं लगते? एक ही चाइनीज़ शक्ल वाले? और उनके इस सवाल पे हुनैन हस्बे मामूल जज्बाती हो गई। हम सारी कौमों का यही मसला है, हमें दूसरी कौम वाले एक ही जैसे लगते हैं। सियाफाम भी एक से और चाइनीज़ भी एक से, वरना वो भी इतने ही मुख्तलिफ होते हैं जितने हम, और ख़ूबसूरत भी बहुत होते हैं। हना बोले जा रही थी। हाशिम आहिस्ता से उठकर किचन की तरफ आ गया। किचन घर के आखिरी कोने में था। वहाँ सेंटर टेबल पे नुशरवान खाना खा रहा था। मैरी एनजीओ करीब खड़ी थी। हाशिम ने चौखट पे खड़े थकी हुई सांस भरी। शेरू ने चौंक कर उसे देखा, फिर शर्मिंदगी से प्लेट परे की। खाओ, शाबाश, मैं मना करने नहीं आया। मगर वो टिश्यू से हाथ साफ करता बड़बड़ाया, मैं नहीं कर सकता उसको बर्दाश्त, और आप लोग उसकी फैमिली समेत उसको मद्दू कर लेते हैं। हाशिम ने मैरी को इशारा किया। वो बाहर निकल गई। फिर वो कदम कदम चलता उसके करीब आ खड़ा हुआ। तुम्हें अभी तक यही गुस्सा है कि इतने साल पहले उसने तुम्हारी शिकायत मम्मी को क्यों लगाई? क्या नहीं होना चाहिए? वो बिगड़ा। क्या तुमने फिर ड्रग्स ली? नहीं तो। और ड्रग्स न लेने से तुम्हारी तालीम पे अच्छा असर पड़ा। आज तुम एक कामयाब इंसान बन चुके हो। उसने तुम्हारे लिए एक अच्छा काम किया और तुम नाराज़ हो। नौशरवान के तने एसाब ज़रा ढीले पड़े। वो तो ठीक है, मगर ये कि शेरू, क्या ये वही साथी नहीं है जिसने तुम्हारी जान बचाई थी, तुम्हें बरवक्त अस्पताल ले जाकर? नौशरवान चुप सा हो गया। अब इस नाराज़गी को भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं? 5 साल इस टेंशन में गुजारे कि मेरी हर मूव को मॉनिटर कर रहा है वो, जो मम्मी से मेरी बेइज्जती हुई। इसके बाद कितना अरसा मम्मी मुझसे मुजरमों की तरह सवाल जवाब करती रहीं। और तुम्हारा इससे किसी लड़की पे झगड़ा तो नहीं है? हाशिम ने मुस्कुराहट दबा के पूछा। उसका मूड मज़ीद बिगड़ गया। इतना लूज़र लगता हूँ मैं आपको? ओह, ये शुक्र था कि कई बरसों में एक लड़की के मंगेतर से पड़ने वाली मार की भनक हाशिम को नहीं पड़ी थी। जब वो मार पड़ रही थी तो साथी सामने बैठा कैफ़े में कॉफ़ी पी रहा था। उफ, चलो फिर मूड ठीक करो। लाउंज में उसकी वो तेज़ तरार बहन फिर से बोलना शुरू हो चुकी है। उसको बर्दाश्त करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। नुशरवान सर झटक कर हंसा और फिर उठकर खड़ा हुआ। दोनों बाहर निकले तो राहदारी में मैरी खड़ी एक फिलिपाइनीज लड़की को कुछ समझा रही थी। वो नर्वस मगर ज़हीन सी लगती लड़की तेज़ तेज़ सर हिलाई जा रही थी। हाशिम ने सवालिया नज़रों से मैरी को देखा। सर, ये फियोना है। फियोना तोड़ तोड़ कर उसका नाम अदा किया। ये नई मुलाजमा है, मिसेस जवाहिरात ने रखी है, आज से ज्वाइन किया है उसने। वो एक अचंती नज़र उस पर डालता आगे निकल गया। शेरू ने तो उसे देखा भी नहीं। अंदर जब हुनैन औरंगज़ेब से बात कर रही थी तो शहरीन मुसलसल सादी को देख रही थी। वो कुछ कहना चाहती थी मगर जवाहिरात सामने बैठी थी और उसके सामने शहरीन खुद को सादी से लाताल्लुक़ ज़ाहिर करती थी, सो खामोश रही। हाशिम और नौशरवान वापस आए तो हुनैन का ड्रामा नामा अभी तक जारी था। बेटा, आपको पता है शेरू कल ताइवान जा रहा है। अभी आप किसी ताइवान ड्रामे की बात कर रही थी ना? हाशिम ने मुस्कुराते हुए उसे टोका और सामने सोफे पर बैठा। हुनैन की चलती जुबान रुकी, सर घुमाकर शेरू को देखा। ताइवान में क्या रखा है? जाना है तो साउथ कोरिया जाए। ऑफिस के काम से जा रहा हूँ। शिकायती नज़र बाप पे डाली।
کوریا کئی دفعہ جا چکا ہوں پہلے۔ تو دوبارہ چلے جائیں، میرے لیے کیمچی لے آئیے گا، وہ پرجوش ہو کر کہنے لگی۔ سادی نے تنبیہی نظروں سے گھورا مگر وہ متوجہ نہیں تھی۔ اکڑے اکڑے سے بیٹھے شیرو نے کندھے اچکائے۔ ہاں، وہاں بھی 1-2 دن کے لیے چلا جاؤں گا، شاید لے آؤں گا۔ واؤ، یو آر لکی۔ آگے پیچھے نوشیروان جیسے لوزر کو لفٹ نہ کروانے والی حنین بے اختیار ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی۔ ندرت ہنوز خاموش بیٹھی تھیں، ان کو اس ڈنر میں کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس سرد سی رات جب فارس اپنے نئے ساتھی قیدی کو سخت سست سنا کر پرے لیٹ چکا تھا اور ندرت کاردار قصر میں عدم دلچسپی سے بیٹھی تھی، ان سب سے دور یوسف صاحب کے گھر میں صداقت بھاپ اڑاتی کافی زمر کے سامنے رکھ رہا تھا۔ دفعتاً سربراہی جگہ پہ بیٹھے بڑے ابا ذرا کھنگھرے۔ وہ باسی اخبار دیکھتے ہوئے چونکی، نظر اٹھا کر ان کو دیکھا۔ کس بات کی تمہید باندھنا چاہ رہے ہیں؟ وہ فارس کے کیس کی سماعت اسی مہینے ہے نا؟ اس ذکر پہ اس کے آبرو تن گئے۔ واپس اخبار دیکھنے لگی۔ آپ یہ ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں کہ لاؤنج کی میز پہ رکھا سمن آپ نے نہیں دیکھا، جس میں مجھے پیش ہونے کے لیے کہا گیا ہے؟ زمر وہ بے بسی سے آگے ہوئے۔ کہ تم اس کے خلاف گواہی دو گی؟ جو سچ ہے وہی کہوں گی۔ وہ اخبار پڑھتی رہی۔ 2.5 سال ہو گئے اس بات کو، تم ایک دفعہ بھی اس سے نہیں ملی۔ اس کی بات تو سن لو۔ میں جج ہوں، نہ پروسیکیوٹر نہ ڈیفینڈر، میں صرف ایک گواہ ہوں۔ اپنی بات عدالت میں کہوں گی۔ مجھ سے کیوں امید رکھتا ہے وہ؟ سادی سے تو مل لیا کرو۔ انہوں نے ایک اور کوشش کی۔ وہ میری موجودگی میں گھر آتا تو مل لیتی، نہیں آتا تو میں کیا کروں؟ وہ تو تمہارا ساتھی ہے، ہمارا ساتھی، اس کا کیا قصور ہے؟ جب مجھے اس کی ضرورت تھی وہ میرے ساتھ نہیں کھڑا تھا۔ ہسپتال میں رشتہ داروں کی لان تان کے وہ تکلیف دہ دن، وہ راتیں جب میں درد کی شدت سے بیدار ہو جاتی تھی، میں نے کیسے گزارے مجھے یاد ہے۔ اب مجھے اس کی ضرورت نہیں رہی، میں اکیلی ٹھیک ہوں۔ صفحہ پلٹا کر اندرونی طرف سامنے کی، چہرے پہ سنجیدگی اور سپاٹ پن تھا۔ وہ افسوس سے اسے دیکھے گے۔ کیا تمہیں اپنی گواہی پہ خود یقین ہے؟ نہ ہوتا تو کبھی گواہی نہ دیتی، اور رہی گواہی تو وہ میں پچھلی پیشی پہ دے چکی ہوں۔ اس دفعہ مجھے صرف کراس ایگزامن کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی مگ اٹھا کر گھونٹ بھرا۔ ندرت کو ٹرپل ویسل دل کی نالیوں کی بیماری ہو گئی ہے، اس کا دل ٹھیک کام نہیں کرتا۔ اگر فارس کو سزا ہو گئی تو وہ صدمے سے مر جائے گی۔ یہ فارس کو مجھ پہ گولی چلانے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ دوسرا گھونٹ بھر کر مگ واپس رکھا۔ نگاہیں اخبار پہ نیچے کی سمت دوڑاتی گئی۔ ناک کی لونگ دھمک رہی تھی۔ سادی کے گھر ہی چلی جایا کرو، ضروری کام ہوا تو چلی جاؤں گی، ناراض تھوڑی ہوں میں اس سے۔ ساتھ ہی اس کا فون بجا۔ وہ بات کرنے میں مصروف ہو گئی اور بڑے ابا اپنی ادھوری چائے کو دیکھتے گئے۔ آج تو چائے کے ساتھ بات بھی ادھوری رہ گئی تھی۔ یہ حنین کو دیے جانے والے ڈنر سے 4 روز بعد کا ذکر ہے۔ رات کا اندھیرا ہر سو پھیلا تھا، سردی مزید بڑھ گئی تھی۔ چھوٹے باغیچے والے گھر میں سادی کے کمرے میں اندھیرا تھا۔ وہ کمبل تانے گہری نیند سو رہا تھا۔ یکا یک وہ ذرا سا ہلا، پھر کمبل ہٹایا تو بکھرے بال اور چہرہ واضح ہوا۔ وہ اچنبھے سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ دماغ اتنا سویا ہوا تھا کہ معلوم نہ پڑتا یہ آواز کدھر سے آ رہی تھی۔ زوم زوم۔ اس نے تکیہ ہٹایا، نیچے دبا موبائل بج رہا تھا۔ وہ نیند سیکھ رہا۔ موبائل اٹھایا، رات کے 1:30 بجے اور انجان نمبر۔ اکتا کر اس نے فون کان سے لگایا۔ ہیلو۔ آواز بھاری اور نیند میں ڈوبی نکلی۔ سادی، ابھی اسی وقت میرے گھر آ سکتے ہو؟ اس کی نیند میں ڈوبی آنکھیں ذرا سی کھلی۔ کون؟ سادی، اٹھو اور میری بات سنو۔ ذرا زور سے کہا گیا تو وہ چونک کر اٹھا۔ ہاشم بھائی، خیریت؟ حیرت سے آنکھیں ملی، ٹیبل لیمپ جلایا، گھڑی روشن ہوئی۔ 1:30 بجے؟ ابھی اسی وقت میرے گھر آؤ، اپنی بہن کو لے کر۔ ٹریفک نہیں ہوگا، 20 منٹ لگیں گے۔ تم دونوں آؤ، اور 21واں منٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا لہجہ انداز سادی فکر مند ہو گیا۔ مگر ہوا کیا ہے؟
تم ابھی تک بستر سے نہیں نکلے کیا؟ جلدی کر یار، میں انتظار کر رہا ہوں۔ اور فون بند ہو گیا۔ وہ حیران و پریشان سا بیٹھا رہ گیا، پھر تیزی سے بستر سے نکلا۔ 2-3 منٹ بعد وہ منہ پہ چینٹے مار کر، کپڑے بدل کر، جیکٹ پہنے، کار کی چابی اٹھائے باہر آیا تو لاؤنج سے آوازیں آ رہی تھیں۔ معلوم تھا وہ جاگی ہوئی ہوگی۔ کمپیوٹر کے سامنے کرسی پہ پیر اوپر کر کے بیٹھی، ہیڈ فون چڑھائے ہنستی ہوئی اسکرین کو دیکھتی، ساتھ پیالے سے پاپ کارن اٹھا کر منہ میں رکھتی۔ حنین روز رات گئے تک یوں ہی پائی جاتی تھی۔ آہٹ پہ وہ چونکی، پھر بھائی کو آتے دیکھ کر پرجوش سی بتانے لگی، پتہ ہے سپر جونیئر کوریا کا ایک بینڈ ایک شو میں آئے ہوئے ہیں اور ان کو لوگ اپنے مسئلے بتا رہے ہیں۔ جیسے ایک لڑکے کا دوست سانپ اور بچھو کھانے لگ گیا تھا تو وہ… سعدی نے آگے آ کر کمپیوٹر کی تار کھینچی۔ سویٹر پہنو اور باہر آؤ، میں کار میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ ہاں، وہ ہکا بکا رہ گئی، پھر غصے سے ہیڈ فون اتارے۔ اتنی مشکل سے ویڈیو ڈاؤن لوڈ کی تھی اور… حنین جلدی کرو، کوئی وجہ ہے تو کہہ رہا ہوں نا، سختی سے کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ کار اسٹارٹ کی تو وہ بھی باہر آ گئی، گرین لمبا اوور کوٹ پہنے، جو تھا تو ایل شاپ کا، مگر امی کی تاکید تھی کہ ہر ایک کو کہنا کہ سارا لندن سے لائی ہے۔ اندر سویٹر، گردن کے گرد دوپٹہ اور بال ہیئر بینڈ لگا کر کھلے چھوڑے، چہرے پہ ڈھیروں ناراضگی لیے چپ چاپ فرنٹ سیٹ پہ آ بیٹھی۔ سعدی خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا، پھر حنین نے اپنے اور ممی کے مشترکہ موبائل پہ گانا آن کیا۔ ہیلو ہیلو یو شائنی بوائے، ساتھ میں سر دھننے لگی۔ بند کرو اس سپر جونیئر کے ماما شیشا کو، یہ ماما شیتا نہیں ہے، سٹی ہنٹر کا گانا ہے، اس میں لی مین ہو آتا ہے، پتہ ہے اس کے باپ کو گورنمنٹ نے مار دیا ہوتا ہے تو وہ کئی سال بعد انتقام لینے کو کوریا کے صدر کا سیکیورٹی آفیسر تعینات ہو جاتا ہے۔ اور پھر رکی، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہاشم بھائی نے بلایا ہے، کوئی مسئلہ ہے؟ وہ حیران رہ گئی۔ تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیا ہاشم بھائی خود ہر مسئلہ سنبھال نہیں لیا کرتے تھے؟ اس کی نقل اتار کر سر جھٹکا۔ میرا خیال ہے دنیا میں ابھی کچھ مسئلے ہیں جنہیں وہ نہیں سنبھال سکتے۔ سعدی نے گہری سانس بھر کر شانے اچکائے۔ جب وہ کاردار قصر کے اندرونی دروازے میں داخل ہوئے تو ہاشم سامنے ہی کھڑا تھا، سیاہ ٹراؤزر پہ گرے ٹی شرٹ پہنے۔ وہ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، انہوں نے شاید پہلی دفعہ اسے ٹی شرٹ میں دیکھا تھا۔ اوپر میرے کمرے میں جاؤ، میں آ رہا ہوں، اس نے سعدی کو اشارہ کیا۔ اس کا حلیہ ساتھ ہی مصروف مگر پریشان انداز، اور پھر پلٹ کر لاؤنج میں پریشانی سے ٹہلتی کچھ بولتی جواہرات۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تم اتنی دیر کیوں کر رہے ہو ہاشم، ان کو پیسے دو اور میرے بیٹے کو واپس لاؤ۔ دبا دبا کراتی وہ رکی۔ دونوں بہن بھائی کو دیکھ کر جھٹکا لگا، ان کو بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ سعدی حنین کا ہاتھ تھامے فوراً اوپر لے آیا۔ ہاشم کے کمرے کا دروازہ کھولنے سے قبل انہوں نے نیچے سے ہاشم کو کہتے سنا، ممی آپ آرام سے بیٹھ جائیں، میں کر رہا ہوں نا۔ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھے وہ سمجھا رہا تھا۔ دروازہ بند ہوا تو آوازوں کا رستہ رک گیا۔ اندر کمرے کی ساری بتیاں خود بخود جل اٹھیں۔ وہ دونوں خاموش اور غیر آرام دہ سے کاؤچ پہ جا بیٹھے۔ میز پہ ہاشم کا لیپ ٹاپ رکھا تھا، وہ آن تھا مگر اسکرین اسٹینڈ بائی پہ تھی، سیاہ تاریک۔ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی، کوئی مسئلہ ہے ان کے گھر میں؟ اور تبھی وہ عجلت سے دروازہ کھولتا اندر آیا، سامنے میز کے کنارے آ بیٹھا، حنین کے بالکل سامنے، سعدی کو دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ حنین، بچے اب جو میں آپ سے پوچھوں مجھے سچ سچ بتانا۔ حنین نے ناسمجھی سے اسے دیکھا اور پھر سعدی کو۔ جی، کیا تمہارا علیشا سے کوئی کانٹیکٹ ہے؟ نہیں، تم سچ کہہ رہی ہو؟ ہاشم نے اس کو غور سے دیکھتے پوچھا تو حنین کے آبرو تن گئے۔ میں آپ سے ڈرتی نہیں ہوں جو جھوٹ بولوں گی، نہ اس سے رابطہ رکھنے کے لیے مجھے آپ کی اجازت چاہیے۔ حنین، سعدی نے اسے تادیبی انداز میں گھورا مگر وہاں اثر کسے ہوتا تھا۔ اوکے، مگر کیا تم جانتی ہو وہ ابھی کہاں ہیں یا معلوم کر کے دے سکتی ہو؟ مگر ہوا کیا ہے؟ ہاشم نے گہری سانس لی، ترچھے ہو کر لیپ ٹاپ کی کیز کو چھوا، اسکرین روشن ہوئی۔ شیرو تائیوان سے کوریا گیا تھا، واپس نہیں آیا،
1.5 گھنٹہ پہلے مجھے آفس بک پہ کسی انجان آئی ڈی کی جانب سے ویڈیو ملی ہے تاوان کے لیے۔ حنین اور سعدی نے چونک کر اسے دیکھا۔ نوشیروان اغوا ہو گیا تھا اور ہاشم نے انہیں بلایا تھا۔